अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़ प्रोग्राम मेहमान खुसूसी के साथ मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। नाज़रीन, स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के गर्म तरीन शहर से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन वहाँ के लोग बड़े मीठे हैं। उस शहर में आमों की सौगात भी है और सोन हलवे के हवाले से बहुत मशहूर भी है। मेरे मुराद मुल्तान शहर की है। नाज़रीन, पेशे के एतबार से आप उस्ताद भी हैं, शायरा भी हैं, अफसाना निगार हैं और नाक़िद भी हैं। साइमा नौरीन बुखारी साहिबा, स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। साइमा साहबा, ये बताइएगा कि आपने जब से लिखना स्टार्ट किया, उस दौर में सोशल मीडिया का दौर नहीं था, फेसबुक नहीं थी और आमतौर पे लिखारी को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है अपनी अशात के हवाले से, तो आपने ये तमाम चीज़ें कैसे मैनेज की और लिखने की तरफ कैसे माइल हुई? बहुत शुक्रिया हसीब। सवाल आपका बहुत ही इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये दौर अगर सोशल मीडिया का दौर कहलाता है तो हमारा दौर जो आज से तकरीबन हमारी जो ज़माने तालिब इल्मी का है वो 30 साल पहले आप लगा लीजिए। और जब हम लोगों ने होश संभाला लिखने की रुझानात को, ये सिर्फ हमारे घर की तहज़ीब थी। सही। ये जो तालीम, तरबियत, तहज़ीब और रुझानात होते हैं वो कुछ माहौल भी होता है और घर की तहज़ीब और तमद्दुन भी शामिल होती है उसके अंदर। तो मेरे घर का माहौल चूँकि अदबी था, मेरी वालदा भी लिखती थीं। राना फ़ारूक़ी साहिबा मेरी जो खाला जान हैं, वो भी उस वक्त दोशीज़ा रिसाला उसकी एडिटर थीं। और मेरे दादा जान जो थे सैयद कासिम अली दहलवी, वो भी अपने वक्त के बहुत अच्छे शायर थे। तो मुझे ये तहज़ीब और लिखने के रुझानात में मेरे घर के माहौल ने भी मदद की। और उस ज़माने में ये जो डाइजेस्ट होते थे, अदबी डाइजेस्ट होते थे, अदबी तरबियत के हवाले से माँ बाप भी बहुत कॉन्शियस होते थे। तो ये तरबियत और ये सारी चीज़ें रुझानात तय करने में मेरे घर की तरबियत का भी बहुत बड़ा हाथ। माशाल्लाह, मतलब आपका पूरा घराना जो है अदब से ताल्लुक़ रखता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक रुझान साजी में ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि उर्दू अदब के लिए उन्होंने अपनी जितनी भी खदमात थी वो पेश की और उन्होंने खूब उर्दू अदब की खिदमत भी की। तो ये रुझान मेरे अंदर भी डेवलप हुआ। उस दौर में जो एक बच्चों की दुनिया एक रिसाला होता था और इमरोज़ अखबार उस वक्त निकलता था और बच्चों की दुनिया का जो सफ़ा था उस पे इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि मुल्तान के भी बहुत से कलमकार, पाकिस्तान के बहुत से कलमकार उस दौर की एक बेहतरीन तरबियत गाह थी ये। और बच्चों की दुनिया में हमने लिखना शुरू किया। अज़ीज़ असरी साहब उस वक्त के एडिटर थे और जो हमें बहुत ज़्यादा, यानी जो फासले थे ना, वो हमें एक लिहाज से वो हमारे लिए महमेज का काम करते थे कि अब हमारी तवज्जो कैसे आ रही है, यानी हमारी चीज़ छप रही है, उसमें कोई तवज्जो दे रहे हैं, पढ़ा जा रहा है। साइमा साहब, ये भी बताइएगा, जब ख़वातीन लिखने का आगाज़ करती हैं तो शायरी से पहल करती हैं, तो आपने नसर से लिखने का आगाज़ किया, इसकी क्या ख़ास वजह थी? नसर लिखना आसान काम नहीं है और मुझे मुश्किल सब्जेक्ट भी पसंद था। और दूसरी बात ये कि मेरा जो ऐसे राइटिंग थी ना, उसमें मुझे अपनी टीचर की जानिब से, अपने जो हमारे असातिज़ा कराम थी उस वक्त स्कूल में, तो मुझे हमेशा मज़मून निगारी में पहला इनाम मिलता था। तो मेरी नसर जो थी वो बेहतर थी, जिसको मैं कहूँ, और यानी जिसको मैं प्रेफरेंस दे सकती थी नसर को। तो मुझे ये महसूस हुआ कि शायरी जो है उसमें उरूज़ का मसला आता है। शायरी, बेवज़न शायरी बहुत ही हमारे घर में, मेरे दादा जान की नज़र में, वो चूँकि गज़ल के शायर थे, तो वो हमेशा मैंने उनको ये कहते हुए सुना था कि बेवज़न शायरी से बेहतर ये है कि आप एक बावज़न नसर लिख लें। तो ये मेरे जहन में एक क्लियर था प्रोज़ के हवाले से। तो मैंने कहानी, मज़मून निगारी, इसको अपना नसर के अंदर जो है वो मीडियम ऑफ थॉट कह लें, या एक सोच और ख़यालात को जो मालाएं हम पिरोते हैं उसका ज़रिया बनाया। ये भी बताइएगा साइमा साहबा कि अब तक आपकी कितनी किताबें जो हैं वो शाया हो चुकी हैं, और हमारे नाज़रीन से ज़रा उनके नाम भी शेयर किए, मैं ये चाहूँगा।
جی میری کتابیں اب تک جو ہیں وہ 6 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور جس میں سب سے پہلے میری جو ناولٹ آیا تھا دھوپ چھاؤں، صحیح، اور دھوپ چھاؤں جو تھا وہ ہی بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا، اور یہ امروز اخبار میں سلسلہ وار شائع ہوا تھا، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ خواتین کے لیے لکھا گیا تھا۔ تو ناولٹ آنے کے بعد پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں اسی سلسلے کو جاری اور ساری رکھوں، تو میری افسانے کی 2 کتابیں بے چہرہ لوگ اور منظر خواب دریچے، پھر شاعری کی سفر آغاز کرتے ہیں، پھر تنقید جو ہے اس پہ بھی میرا کام ہوا اور وہ کرٹیسزم پہ تھی، اور پھر اس کے بعد کالم نگاری، کیوں نہ لکھوں، یہ میری تازہ ترین کتاب ہے جو کہ کالموں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ میری 6 کتابیں ہیں جن پہ ایم فل کی، بی ایس کی اور ایم اے کی سطح پر ڈگریاں دی جا چکی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کالم بھی لکھتی ہیں اور شاعری بھی کرتی ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اشعار عنایت کیجیے۔ بہت شکریہ سیب، آپ نے ایک شاعر کو مدعو کر کے اس سے کلام سننے کی فرمائش کر دی، کیونکہ اگر کہا جاتا ہے کہ شاعر کو اگر آپ بلائیں اور اسے شاعری نہ سنیں تو جدید شعریات کی روح سے آپ بہت گناہ گار ہوں گے۔ تو بہرحال یہ کہ میں آپ کو اپنی ایک غزل جی ضرور سنانا چاہوں گی۔ جی عرض کیا ہے کہ کسی بے نام مرقد کی کوئی پہچان باقی ہے۔ واہ، بہت۔ کسی بے نام مرقد کی کوئی پہچان باقی ہے، کہانی مر چکی ہے اور بس عنوان باقی۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب۔ کسی بے نام مرقد کی کوئی پہچان باقی ہے، کہانی مر چکی ہے اور بس عنوان باقی ہے۔ ابھی کچھ وقت ہے، ٹھہرو ذرا بارش کو تھمنے دو۔ ابھی کچھ وقت ہے، ٹھہرو ذرا بارش کو تھمنے دو۔ ہوا کا شور برپا ہے، ابھی طوفان باقی ہے۔ واہ واہ، بہت۔ اور عرض کیا ہے، یہ حالات حاضرہ کے مطابق بھی ہے کہ کبھی تو وقت بدلے گا، کبھی تو صبح آئے گی۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ کبھی تو وقت بدلے گا، کبھی تو صبح آئے گی، غریب شہر میں تو بس یہی ایمان باقی ہے۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ سبھی خاموش ہیں، محو تماشا محو حیرت ہے۔ سبھی خاموش ہیں، محو تماشا محو حیرت ہے۔ فرشتے ہو چکے ہیں سب، کہیں انسان باقی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت۔ فرشتے ہو چکے ہیں سب، کہیں انسان باقی ہے۔ میرے دہقان کو ہوگا میسر ابر رحمت کا، میرے دہقان کو ہوگا میسر ابر رحمت کب، زمین کی خشک آنکھوں میں یہی ارمان باقی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سحر کا خواب ہوتے کچھ ستارے مجھ سے کہتے ہیں۔ سحر کا خواب ہوتے کچھ ستارے مجھ سے کہتے ہیں، کسی کے لوٹنے کا اب بھی کچھ امکان باقی ہے۔ سمے کے سرمئی منظر میں موسم سرد لہجوں کا، سمے کے سرمئی منظر میں موسم سرد لہجوں کا، میرے دل کے فسانے میں یہی سامان باقی ہے۔ اچانک دستکیں دینے لگی ہیں یاد کی پریاں، اچانک دستکیں دینے لگی ہیں یاد کی پریاں، ہوائے فصل گل مجھ پر تیرا احسان باقی ہے۔ مجھے توڑا گیا پھر سے بنایا، پھر مجھے توڑا، مجھے توڑا گیا پھر سے بنایا، پھر مجھے توڑا، فصیل ذات میں بکھرا ہوا سامان باقی ہے۔ میں کیسے خود بجھا دوں اس چراغ دل کو اے نوری، ہوا کے دوش پہ بس یہی امکان باقی ہے۔ کسی بے نام مرقد کی کوئی پہچان باقی ہے، کہانی مر چکی ہے اور بس عنوان باقی ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے، بہت خوب، بہت عمدہ غزل آپ نے گئی۔ بہت شکریہ جی۔ صاحبہ صاحبہ، آپ اکنامکس بھی پڑھاتی ہیں اور اردو لٹریچر بھی، کہاں اکنامکس اور کہاں اردو لٹریچر، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ جی حسیب، یہ کھلا تضاد بھی کہہ لیجئے اور یہ ایک حسین
اتفاق بھی کہہ لیجیے. اچھا. حسین اتفاق یہ ہے کہ جب آپ معاشیات پڑھتے ہیں, آپ نے بہت سارے ہمارے جو لیجنڈس ہیں, ڈاکٹر وزیر آغا صاحب دیکھ لیں, کشور ناہید صاحبہ دیکھ لیں, یہ لوگ معاشیات کے ہی لوگ تھے جنہوں نے ماسٹرز کیا تھا معاشیات میں. اور جب میں نے بھی معاشیات میں ماسٹرز کیا تھا تو اس وقت بھی میں لکھا کرتی تھی اپنی یونیورسٹی کے جو پیپرز تھے, جو مجلے اور جو رسائل تھے, جو ہمارے کالج میگزین تھے, تو اس میں بھی میں نے لکھا اور اکنامکس کے حوالے سے بھی لکھا. اور وہ اردو ادب کے ساتھ, کیونکہ اردو ادب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ رویوں کا نام ہے, بالکل رویوں کی بہتری کا نام ہے. اور رویوں کی بہتری جو ہے وہ جب تک آپ کی معاشیات بہتر نہ ہو, آپ انسانی رویوں کی بہتری کی توقع نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سارا چکر معاشیات کا ہے. بہت اچھا مصرع آپ نے جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے کہا, برمحل کہا آپ نے. یہ ہے کہ معاشیات کا ہی سارا چکر ہے دیکھا جائے تو, اور لیکن یہ ہے کہ اس کو سارا نہ کہا جائے, لیکن کچھ حد تک معاشیات کا ضرور ہے. اور جو ہمارا یہ جو دور آ رہا ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارا چکر معاشیات کا ہوگا. صحیح. سائمہ صاحب, آپ افسانہ نگار بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں, تنقید نگار بھی ہیں, اور ماشاءاللہ خوش شکل بھی ہیں. کیا اداکاری کا شوق بھی پیدا ہوا؟ کیونکہ اکثر خواتین کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر اداکار بھی ہوتی ہیں. یہ بہت ہی دلچسپ سوال آپ نے کر دیا حسیب. پیدائشی طور پہ خواتین اگر اچھی اداکارہ ہوتی ہیں تو مرد بھی کسی لحاظ سے کم نہیں ہوتے. وہ انہی کی تربیت میں جو ہے نا خواتین بہترین اداکارہ کا ایوارڈ بھی لے سکتی ہیں ویسے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی حسیب کہ مرد بھی بہت اچھے اداکار ہوتے ہیں, اور انہی کی تربیت میں ہی خواتین جو ہیں وہ بیسٹ ایکٹریس بن جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں اگر سیریس نوٹ میں بات کی جائے اور اس کو ایک تنقیدی نظر سے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ابھی فنون لطیفہ کے یہ جو شعبے ہیں وہ ابھی تک وہ مقام نہیں حاصل کر سکے جس میں ایک, میں یہ بالکل ہی ٹو بی ویری فرینک, کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اپنا مقام بنا سکیں. کیونکہ وہ اکیڈمیز نہیں ہیں ہمارے پاس جو باقاعدہ طور پر اداکاری کی, رقص کی, موسیقی کی, خطاطی کی, ایون دین آپ پینٹنگز کو لے لیجئے, اس کی بھی باقاعدہ طور پر کوئی ایسی اکیڈمی نہیں ہے جو کہ حکومتی سرپرستی میں چل رہی ہوں. چند ایک ادارے ہیں گورنمنٹ کی سطح پر جن کے فارغ التحصیل طلباء جو ہیں وہ آتے ہیں, اور یہ جو میڈیا ہاؤسز چل رہے ہیں یہ انہی کی وجہ سے چل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چونکہ ابھی تک یہ شعبہ معیوب سمجھا جاتا تھا, اور تو لکھنے کی ہی میرے بھائی بڑی مشکلوں سے اجازت ملتی تھی. خواتین پہلے اپنے گھر کے کام, اپنے گھر کی جو چادر اور چار دیواری, اس زمانے میں آپ کالم نگاری کے عنوانات بھی یہی ہوا کرتے تھے, چادر چار دیواری, اس سے آگے خواتین کو نہ نکلنے کی اجازت تھی نہ ہی وہ اس باؤنڈری کو کراس کر سکتی تھیں. غیرت مندی پر میں نے پہلا افسانہ لکھا تھا جو کہ ایک ایوارڈ یافتہ افسانہ تھا. تو غیرت مندی ہو گئی, یہ تمام مسائل ابھی تک ہمارے ٹیلنٹ کی, ہماری صلاحیتوں کو روکے ہوئے ہیں. ٹیلنٹ کی سطح پر اس کو ابھی تک وہ مقام نہیں حاصل ہو سکا جس کے یہ حقدار ہیں. تو کالج کی سطح پر ڈرامٹک سوسائٹی میں ہم خود بھی ڈرامہ لکھا کرتے تھے اور پھر خود پرفارم کرتے تھے, اور مجھے اس میں بھی بیسٹ اسٹوڈنٹ کے علاوہ, بیسٹ شاعرہ کے علاوہ بیسٹ اداکارہ کا بھی ایوارڈ مل چکا ہے اپنے کالج کی سطح. کیا بات ہے, بہت. سائمہ صاحب, کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ جہاں پر میڈیا کے مراکز ہیں, لاہور ہے یا کراچی ہے, جس طرح کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے, کہ اپنے ٹیلنٹ کو مزید اس میں نکھار لایا جائے, کبھی وہاں پر شفٹ ہونے کا خیال آیا دل میں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے سیب آپ نے, کیونکہ ہم جس دور میں ہیں اور جس دور سے ہم ٹریول کرتے ہوئے یہاں آ رہے ہیں وہ یہی تھا کہ ٹیلنٹ کے لیے کوئی بھی بڑا شہر چاہیے ہوتا ہے. جو لوگ لاہور شفٹ ہوئے, جو لوگ کراچی شفٹ ہوئے, انہوں نے, ابھی بھی یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جب تک آپ یہاں نہیں آئیں گے تو آپ کو ترقی نہیں مل سکتی. لیکن میں اس بات کو اس طرح سے بیان کروں گی کہ ملتان کی جو ادبی فضا ہے
وہ اتنی رچ ہے اور زرخیز ہے اور اتنی باوقار بھی ہے، اور یقیناً ہمارے ان شہروں کی جو معیار ہے ان کے ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے، لیکن آپ مزہ تبھی آتا ہے، لطف اسی بات کا ہے کہ آپ کے پاس وسائل کم ہوں اور آپ اس میں اپنا مقام، اپنی جد و جہد کو منوائیں۔ تو یہ تھا کہ آپ کو اپنے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ عورت کے لیے سب سے بڑی جو اس کی پریفرنس ہونی چاہیے وہ اس کا گھر ہونا چاہیے۔ تو پہلے آپ گھر کو سنبھالیے، پھر اس کے بعد جو ہیں ثقافتی مراکز، آپ کا اگر ٹیلنٹ ہے تو وہ آپ پورے پاکستان کے، آپ بیرون ملک بھی مشہور ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بات جو ہے میں اس سے تھوڑا سا ڈینائی کروں گی، اور میں کہوں گی کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ مراکز سے بڑا ہے، وہ خود ہی منواتا ہے۔ جی سائمہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود رہیں اور بڑی سیر حاصل گفتگو رہی، آپ نے نثر پر بات کی اور ہم نے آپ سے اشعار بھی سنے اور بہت عمدہ آپ نے شاعری ہمارے ناظرین کو پیش کی۔ ناظرین، پروگرام سے دیجیے مجھے اجازت، اللہ نے کے بعد۔